हमारे साथ रणवीर सिंह साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के पहले ये सिख जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने ट्वीट किया शादिया मरी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा है उनके खिलाफ कुछ, लेकिन बाद में इन्होंने माजरत भी की। मुझे नहीं मालूम था कि इस ट्वीट का इतना बड़ा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा कि मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई और उसके हवाले से मैंने वो ट्वीट डिलीट भी किया और माफी भी मांगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पे पाकिस्तान के चैनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। बकायदा किसी ने कहा आपको रणवीर साहब इसमें आप इसको पोस्ट करें। आप स्पेशल मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये खबर चल रही थी और इससे पहले मुकेश चावला जो है 60 अरब रुपए में पकड़े भी गए थे। मैंने ये ट्वीट की और मैंने आधा घंटे बाद डिलीट की जब मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज और कुछ साथियों की कॉल्स आई कि ये खबर ठीक दुरुस्त नहीं है। उस वक्त मुझे माजरत करनी चाहिए थी जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि मेरी छोटी बहन की शादी थी। अगर मेरी वजह से उस मुहतरमा की दिल आजारी हुई है तो उसके लिए मैं तो हर प्लेटफॉर्म पे मैंने माजरत भी की और आज भी आपके प्लेटफॉर्म पे माजरत करता हूँ। ज्यादा दिल दुखा है मैडम का और दुखना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं दुखना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो और लोगों ने ट्वीट किया सिर्फ उनको नोटिस और मुझे नौकरी से निकालना ये जाती है। मेरा सवाल ये कि क्या बड़े बड़े चैनलों ने भंड नहीं मारे हैं, क्या बड़े बड़े चैनलों ने हेडलाइंस नहीं चलाई है, क्या बड़े बड़े साथियों ने बड़ी बड़ी खबरें ऐसी चलाई नहीं है? क्या मेरी तरह कोई शख्स आया मीडिया पे माफी मांगी है? मैं तो पहला शख्स हूँ जो माफी मांग रहा है। मैंने माफी रिटर्न में मांगी है, पीपल्स पार्टी को लेटर लिखा है। आप जैसे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है माफी हो गई तो फिर नौकरी क्यों हुई? तो नौकरी जाने का दुख इसलिए है कि एक इदारे के लिए मैंने 5 साल से ज्यादा सर्व किया। सिला ये मिला कि 5 सेकंड में मेरे करियर का ये डिसाइड किया गया सिर्फ एक फोन कॉल पे कि हम आपको इश्तिहारात नहीं देंगे अगर हरमीत सिंह को आपने ना हटाया तो। बड़ी बात आपने कहा कि कोई इदारा आपको और रख लेगा। अभी तक किसी इदारे ने मुझे कॉल नहीं की है, क्योंकि मुझे तो ये भी पता चला है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से कि उनका ये फरमान भी है कि एक इदारा तो छोड़ें, इसको किसी इदारे में भी नहीं छोड़ेंगे हम। मेरा रिज़्क तो कोई बंद नहीं कर सकता ना। हाँ माशी तंगी आ गई होगी थोड़ी देर के लिए, ठीक हो जाएगी, वक्त बदलता है। जब मैं ऑन एयर हुआ था पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हो रही थी और आज मुझे निकाला गया है सिर्फ एक गुरूर और एक तकब्बुर की वजह से। तो आज पूरे पाकिस्तान पूरे इंटरनेशनल मीडिया में देख रहा हूँ जो मेरे हक में उठ खड़ी हुई है और वो ये सवाल कर रही है कि आया ये तोपों का रुख सिर्फ एक सिख पर क्यों, एक माइनॉरिटी पर क्यों जो खुद सप्रेस है, दबाव में है। अब आपको धमकियां भी मिल रही है कि आप इस पे इंटरव्यू भी ना दें, आप इस टॉपिक पे बात भी ना करें। आप तो माशी अटैक तो मुझ पे हो गया। अब आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा थ्रेट क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे पेट को रोटी चाहिए। जिस शख्सियत ने कॉल की थी उसका ताल्लुक बीजेपी सियासी जमात से था। मुझे कहा गया कि आप आ जाएं, वेलकम करते हैं आपको हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल में, आपको बंगला गाड़ी सब कुछ देंगे। मक्का मदीना जो आपके लिए पवित्र है, पाक है, उस सरजमीन की मट्टी आपके लिए बड़ी पाक है, इसी तरह पाकिस्तान की धरती मेरे लिए पाक है। तो मैं अपने मुल्क के साथ, अपनी माँ के साथ, धरती माँ के साथ कभी बेवफाई कभी गद्दारी नहीं कर सकता। नाज़रीन हमारे साथ रणवीर सिंह साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के पहले ये सिख जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपनी जो है एक नेशनलिटी को, यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बहस रहे और अभी भी लोग इनके बारे में काफी गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने ट्वीट किया शादिया मरी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा है उनके खिलाफ कुछ, लेकिन बाद में इन्होंने माजरत भी की। असल हकीकत क्या है, वो ट्वीट उन्होंने क्यों किया, क्या किसी के कहने पे किया, क्या वजह थी, तमाम गुफ्तगू उनसे पूछते हैं। जी रणवीर साहब सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब ये सवाल का मैं बड़ा आदी हो गया हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि इस ट्वीट का इतना बड़ा खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा कि मेरे घर का चूल्हा बुझ जाएगा। तो बात आपकी दुरुस्त है कि कोताहियां, गलतियां, नादानियां सबसे होती है और शायद मैं बहुत गुनहगार इंसान, बहुत ही खताकार इंसान, जो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई और उसके हवाले से मैंने वो ट्वीट डिलीट भी किया और माफी भी मांगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पे पाकिस्तान के चैनल के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। अच्छा रणवीर साहब बड़े ऑथेंटिक जर्नलिस्ट हैं आप, आपका हमने बड़े किस्से कहानियां सुनी है यहाँ पे, और जब आप इस फील्ड में आए थे तो लोगों ने जनाब आपके बारे में बड़ा कहा था, ये पाकिस्तान हम वेलकम करते हैं रणवीर सिंह साहब को यहाँ पे। जब आपने वो ट्वीट किया सर किसके कहने पे किया, कि आपने रैंडमली कहीं से खबर सुनी और आपने वो पोस्ट कर दिया? बकायदा किसी ने कहा आपको रणवीर साहब इसमें आप इसको पोस्ट करें? आप नहीं, मैंने अब तो या मैं ये कहूँ कि मैंने तहकीकात की थी या किसी जो है, लेकिन आपको पता है कि ये स्पेशल मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये खबर चल रही थी और इससे पहले मुकेश चावला जो है 60 अरब रुपए में पकड़े भी गए थे। तो ये मुख्तलिफ खबरें चल रही थी, ये 1 तारीख से चल रही थी। मेरे ख्याल में 2 की शब की रात है, 8:30 का टाइम मुझे लगता है या 8 बजे का टाइम लगता है।
اس سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے کہ میں نے یہ ٹویٹ کی اور میں نے آدھا گھنٹے بعد ڈیلیٹ کی جب مجھے مختلف سورسز اور کچھ صحافیوں کی کالز آئیں کہ یہ خبر ٹھیک درست نہیں ہے، تو میں نے سیدھا جا کے ڈیلیٹ کی، لیکن تھوڑا ٹائم اتنا زیادہ مجھے نہیں لگا ڈیلیٹ کرتے ہوئے. ہاں اس وقت مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی جو میں نہیں کر پایا، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور ہم ادھر مصروف تھے اور وہاں پہ نیٹ کا بھی بڑا ایشو تھا اس ایریا میں. تو ظاہر بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا کچھ بڑا معاملہ ہو جائے گا، چونکہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے سے بھی جو کوتاہی ہوئے میں اپنی کوتاہی تسلیم کرتا ہوں، اور اگر میری وجہ سے اس محترمہ کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کے لیے میں تو ہر پلیٹ فارم پہ میں نے معذرت بھی کی اور آج بھی آپ کے پلیٹ فارم پہ معذرت کرتا ہوں. سر صحافیوں کا اور سیاست دانوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ سیاست دانوں پہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں اور بعد میں پھر معافی مانگ رہتے ہیں. خان صاحب کی کریکٹر کے اوپر بہت سے لوگوں نے بات کی، بعد میں معافی مانگی. میاں نواز شریف صاحب کے کریکٹر کے بارے میں بات کی، لوگوں نے معافی مانگی. معافی خلافی چلتی رہتی ہے، لیکن آپ سے کیا کوئی اتنی زیادہ رنجش ہے شادیہ مری کو یا باقی اداروں کو کہ آپ کو دروازے ہی بند کر دی، اور جس ادارے پہ آپ پچھلے 5 سالوں سے ہیں، تقریباً 5-6 سالوں سے ہیں، اس ادارے نے کس طرح آپ سے تعلق توڑ لیا اچانک؟ سر ظاہری بات ہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ کچھ زیادہ دل دکھا ہے میڈم کا، اور دکھنا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں دکھنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اور لوگوں نے ٹویٹ کیا صرف ان کو نوٹس اور مجھے نوکری سے نکالنا یہ زیادتی ہے. کیونکہ بھٹو صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی عام آدمی کے لیے، اور عام آدمی کی یہ پارٹی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ خاص بنے گی، اور خاص بن گئی، اس لیے تو سندھ تک محدود ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں روٹی کپڑا مکان کا جو بھٹو صاحب نے نعرہ عام لگایا تھا اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے لگایا تھا، تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جیسے مڈل کلاسیا صحافی جو بڑے مشکل سے آتے ہیں، جن کو بڑے اوپر بیٹھے بڑے بڑے صحافی بھی نہیں مانتے ہیں. تو میرا سوال یہ کہ کیا بڑے بڑے چینلوں نے بھنڈ نہیں مارے ہیں؟ کیا بڑے بڑے چینلوں نے ہیڈ لائنز نہیں چلائی ہیں؟ کیا بڑے بڑے صحافیوں نے بڑی بڑی خبریں ایسی چلائی نہیں ہے جن کے پاس کسی کے پاس چڑیا ہوتی ہے، کسی کے پاس چوہا ہوتا ہے، کسی کے پاس بلی ہے، کسی کے پاس کبوتر ہے؟ تو کیا ان سے بھنڈ نہیں ماریں گے؟ لیکن کیا میری طرح کوئی شخص آیا میڈیا پہ معافی مانگی ہے؟ میں تو پہلا شخص ہوں یار جو معافی مانگ رہا ہے. تو پاجی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے معافی ریٹن میں مانگی ہے، پیپلز پارٹی کو لیٹر لکھا ہے، آپ جیسے دوستوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے معافی ہو گئی، تو پھر نوکری کیوں گئی؟ تو نوکری جانے کا دکھ اس لیے ہے کہ ایک ادارے کے لیے میں نے 5 سال سے زیادہ سرو کیا. کبھی دھوپ ہوتی تھی، کبھی گرمی سردی، کبھی کیا، کبھی رات، کبھی صبح، اور میں رپورٹنگ کرتا تھا. میں نے نیوز اینکرنگ کی، مجھے بڑی عزت اس ادارے نے دی، مجھے عام سے خاص بنایا اس ادارے نے. لیکن 5-6 سال کے کریئر کا مجھے صلہ یہ ملا کہ 5 سیکنڈ میں میرے کریئر کا یہ ڈیسائیڈ کیا گیا صرف ایک فون کال پہ کہ ہم آپ کو اشتہارات نہیں دیں گے اگر ہرمیت سنگھ کو آپ نے نہ ہٹایا تو. تھوڑا سا ڈٹنا چاہیے تھا چینل کو، نہیں ڈٹا. میں معذرت کیا کہوں، مجھے دکھ ہے اس بات کا. لیکن بہرحال اب چینل وہ کہتا ہے نا کہ نوکر کی تے نوکر دا نخرہ کی باجی. سو ہم نوکر ہیں اور میں نخرے تو نہیں کر سکتا. مالک ہے اس کی، جب چاہے اس کی مرضی ہو، کوئی بھی جب وہ چاہے مجھے جاب پہ لگا لے جب چاہے، لیکن طریقہ کار درست نہیں کرے گا. سر آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور انشاءاللہ اچھے چینل پہ آپ نظر آئیں گے دوبارہ. پرمیز صاحب سیلری 1-2 دن لیٹ ہو تو گھر میں زہر کا مچ جاتا ہے، بیوی بچے جو ہے وہ آپ سے نالا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ تو باقاعدہ جاب سے نکال دیا گیا اور باقی اداروں کے دروازے بھی آپ کے لیے بند کر دیے گئے. تو گھر کا کیا ماحول ہے، جو آپ کی فائنینشیل لائف ہے وہ کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے؟ سر ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ میں کوئی سرمایہ دار جاگیردار کوئی کاروباری شخصیت پرسنلی میں نہیں ہوں. میں اپنے بھائیوں کو اس میں ایڈ نہیں کرتا ہوں، ان کے اپنا سیٹ اپ ہے. لیکن پرسنلی تو میرا اوڑھنا بچھونا صحافت ہی تھی نا. آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں. ہمارا کام کیا ہے؟ خبر چلانا، خبر کی خبر کرتے ہیں تو ہمیں سیلری ملتی ہے. اب آپ کا ایک سسٹم چلتا ہے اور اچانک آپ سے وہ سسٹم چھین لیا جائے تو پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ ٹینشن میں نہیں ہوں گے. اور پھر بڑی بات آپ نے کہا کہ کوئی ادارہ آپ کو اور رکھ لے گا. ابھی تک کسی ادارے نے مجھے کال نہیں کی ہے، کیونکہ مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مختلف سورسز سے کہ ان کا یہ فرمان بھی ہے کہ ایک ادارہ تو چھوڑیں، اس کو کسی ادارے میں بھی نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ. تو پھر میں تو عاجز سا بندہ ہوں. میں تو نہ میرا کوئی بڑا رشتہ دار پولیٹیشین ہے، نہ کوئی MNA ہے، نہ MP ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی اور بیوروکریٹ ہے. تو میرے جیسے مڈل کلاسیا کے لیے دروازے تو بند ہو گئے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ تکلیف میں تو ہوں میرے بھائی. اچھا حرمیت بھائی، کہیں یہ ان کا تکبر تو نہیں،
کہ جناب ان کا جہاں پہ سکہ چل رہا ہے اس وقت سندھ کے اندر تو ویسے پیپل پارٹی جو ہے بڑی عروج پہ ہے، تو کہیں وہ یہ دکھانا تو نہیں چاہ رہے کہ دیکھیں جی ہم نے ہرمیت سنگھ جب یہ آیا تھا تو پاکستان کے ہر صحافی نے اس کو ویلکم کیا تھا، اور آج جب اس کو نکال رہے ہیں تو پوری دنیا خاموش ہے. کہیں یہ باقی صحافیوں کے لیے کوئی امیج تو نہیں سیٹ کر رہے یہاں پہ کہ اگر آپ بھی ایسے بولیں گے تو ہم آپ کو بھی ایسے ہی ہمیشہ کے لیے ہر جگہ سے نکلوا دیں گے؟ سر دیکھیں مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، اپنے نکالنے کا نہیں ہے، اپنے نکالنے کا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھو میرا اور آپ کا اور آپ کے دیکھنے والوں کا ایک ایمان ہے اور وہ پکا ہے. میں بابا گرو نانک جی کا فالوور ہوں اور میں پکا میرا ایمان ہے کہ رزق دینے والا رب ہے، کیونکہ ہماری گربانی میں ہے کہ قاہر من چتوے، یعنی انسان آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کا رزق تو ہم نے پتھروں میں رکھا. اور اسی طرح یہ قرآن شریف میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان رب کو کیڑے کو پتھر میں رب رزق دے رہا ہے، تو انسان ہے، تو میرا رزق تو کوئی بند نہیں کر سکتا نا. ہاں معاشی تنگی آ گئی ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، ٹھیک ہو جائے گی، وقت بدلتا ہے، وقت کی بری لہریں اور اچھی لہریں جو ہے آ ہی جاتی ہیں، موجیں ہیں زندگی جو ہے مختلف موجوں سے آپ نے گزرنا ہے، کبھی بھور کبھی آگے نکل جاتے ہیں، کنارے آپ چلے جاتے ہیں. مشکل تو ہے، لیکن مجھے جو دکھ ہے میرے بھائی وہ ایک بات کا ہے. میں پاکستانی میڈیا میں آنے کا مقصد ایک ہی تھا، کیونکہ ہمارے سکھ بھائی یا ہمارے ہندو بھائی وہ نہیں آتے ہیں، وہ پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، وہ کھل کے بات نہیں کریں گے، وہ دبے ہوئے ہیں. تو میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پوری دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ مائنورٹی کے حوالے سے لے کے جاؤں، میں پوری دنیا کو بتا سکوں کہ یہاں پہ صرف مسلمان نہیں بلکہ بڑا خوبصورت باغیچہ ہے جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور یہ رنگ برنگی جو باغیچہ ہے اس کی مہک بڑی مزے کی ہے، اس میں اٹریکشن ہے. تو میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھوں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے کہ جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں اور کسی اسکرین پر آپ میرا چہرہ دیکھتے تھے رنگ برنگی پگڑیوں میں، تو کیا آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا باجی؟ اسی طرح باہر دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب میں آن ایئر ہوا تھا پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ ہو رہی تھی، اور آج مجھے نکالا گیا ہے صرف ایک غرور اور ایک تکبر کی وجہ سے. تو آج پورے پاکستان پورے انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا ہوں جو میرے حق میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ یہ سوال کر رہی ہے کہ آیا یہ توپوں کا رخ صرف ایک سکھ پر کیوں ہے، ایک مائنورٹی پر کیوں، جو خود سپریس ہے، دباؤ میں ہے، بڑی مشکل سے سروائیو کرتے ہیں. تو باجی مجھے دکھ اپنے ملک کا ہے، میری اس ریاست کا، کیونکہ اس وقت بھی بڑا مشکل ٹائم ہے. اور جب ایک برا امیج، ایک بری تصویر باہر دنیا میں جا رہی ہے جس کے لیے میں نے ایک اچھے امیج میں نے اس کے لیے کام کرنا تھا، اب مجھے نکالنے کے بعد ایک بری امیج جا رہی، تو مجھے اس کا بڑا تکلیف، بہت تکلیف. آپ کو سنا ہے کوئی تھریٹ کالز بھی آ رہی ہے کہیں سے کہ جناب آپ کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ آپ اس پہ انٹرویو بھی نہ دیں، آپ اس ٹاپک پہ بات بھی نہ کریں آپ؟ سر دیکھیں اس سے اور بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے؟ جب آپ دیکھیں نا، آپ نے مولا علی یا ان کے جو نواسے تھے ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، مولا حسین کی میں بات کروں، ان کے نواسوں کی میں بات کروں، تو پہلے تو ان پر پانی کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا. تو معاشی تنگی پہلے اٹیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو معاشی اٹیک تو مجھ پہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا تھریٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرے پیٹ کو روٹی چاہیے، مجھے کھانا ہے، تب میں سروائیو کروں گا. تو جو مجھے آتا ہے، جس کام کے لیے مجھے رب نے چنا تھا، اور جو کام مجھے آتا ہے وہ مجھ سے چھین لیا، اور کام تو مجھے کوئی آتا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے ایک بات اس سے ہے بڑی ٹرینڈ کیا ہو سکتی ہے؟ جی حرمیت صاحب، ایک واقعہ وہ بھی آپ سے منسوب ہے، وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے صحافت کے تو آپ کو انڈین سے بھی کالز آنا شروع ہو گئے کہ آپ ہمارے ملک آئیں، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے، کسی اچھے چینل میں بٹھائیں گے. وہ واقعہ کیا ہے بتائیں کہ وہ آپ نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا پرپوزل؟ وہ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اگر اتنا، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے مشکل وقت میں ان کے ساتھیوں نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا. لیکن جس شخصیت نے کال کی تھی اس کا تعلق بی جے پی سیاسی جماعت سے تھا، اور سیاسی جماعت کے شخص نے کال اس لیے کی تھی کہ اس وقت ایک آرٹیکل تھا جو مسلمانوں کے خلاف تھا. تو اس آرٹیکل کے بڑے خلاف مسلمان بھی نکلے تھے اور کانگریسی بھی نکلے تھے. تو بی جے پی کے ایک لیڈر نے مجھے کال کی تھی، اور اس وقت میرے جوان بھائی کا مرڈر ہوا تھا، اور اس وقت مجھے تھریٹس تھی پاکستان میں باقاعدہ. اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب تھا، جس کا نام آج کل لینا گناہ کبیرہ ہے. تو انہوں نے نوٹس لیا تھا اور میرے گھر کو سیکیورٹی دی تھی، میری فیملی کو جو سیکیورٹی مجھ سے لے لی گئی ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ آ جائیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہندوستان کے بڑے بڑے چینل میں، آپ کو بنگلہ گاڑی سب کچھ دیں گے. تو ظاہر بات ہے، اگر مجھے کوئی اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے تو بدلے میں تو مجھ سے کوئی کام لے گا نا باجی.
تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر آپ نے ظاہر بات ہے جو ہم چاہیں گے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا میں طارق فتح بنوں گا؟ تو انہوں نے کہا جی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. تو میں نے کہا جناب اپنی وطن، یہ جو وطن ہے نا، آپ لوگوں کے لیے پاکستان ہو سکتا ہے، میرے لیے ریئل میں پاکستان ہے. یہ پاک دھرتی اس لیے کہ بابا گرو نانک جی کا جنم ہے یار. جس طرح آپ کے لیے مکہ معظمہ جو ہے، مکہ مدینہ جو آپ کے لیے پوتر ہے، پاک ہے، اس سرزمین کی مٹی آپ کے لیے بڑی پاک ہے، اسی طرح پاکستان کی دھرتی میرے لیے پاک ہے. تو میں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، دھرتی ماں کے ساتھ کبھی بے وفائی، کبھی غداری نہیں کر سکتا اس اگینسٹ ملک کی. ابھی بھی مجھے اب کروڑوں، اس وقت میں بہت برے حالات میں ہوں، یعنی حالات جو مجھ پہ تنگ کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر میرے سامنے کروڑوں اربوں روپے کے ڈالر بھی رکھ دینا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیں، میں کبھی نہیں لگاؤں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ گرو گوبند سنگھ جو ہمارے 10م پتا ہے، اس کا فرمان ہے کہ سورہ سو پہچانیے جو لڑے دین کے ہے، پرزا پرزا کٹ مرے کبو نہ چھاڑو کے. آپ کا پرزا پرزا کیوں جسم کا کٹ نہ جائے، لیکن اپنی سرزمین اس پر آنچ آنے نہیں دینی، اس کے ساتھ بے وفائی غداری نہیں کرنی. تو میرے مذہب نے یہ سکھایا ہے، میرے گرو نے مجھے سکھایا ہے. تو مجھے یہ بتایا کہ میں بابا گرو نانک جی کی اس دھرتی کے ساتھ بے وفائی کروں پیسوں کے لیے. واہ کیا بات ہے سر، آپ کی عظمت کو سلام. حمید باجی بتائیں، اگر عمران خان صاحب اس وقت اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہوتے اور ان کی موجودگی میں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا، تو کیا کوئی اس پہ کوئی قانونی کاروائی ہونی تھی، کچھ نوٹس دینا تھا، یا آپ سے گفتگو کرنی تھی انہوں نے آ کے، یا شادیہ مری کے خلاف، یا کوئی بھی ایسا کچھ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا انہوں نے؟ جس طرح موجودہ جو ہماری جو حکومت ہے وہ اس ٹاپک پہ ڈسکس بھی نہیں کر رہی، گناہ کوئی سیاستدان اس پہ بات کر رہا ہے. سر آپ دیکھ لیں کہ پوری پیپلز پارٹی جو مائنورٹی کی پارٹی کبھی سمجھی جاتی تھی، جو اظہار رائے کے کھلے عام اظہار پر بات کیا کرتی تھی، آج ان کی طرف سے ایک میسج تک نہیں آیا ہے مجھ سے کہ مجھے در بدر کر دیا گیا ہے، میرا معاشی سسٹم بند کر دیا گیا ہے، ذریعہ معاش بند کر دیا گیا، مجھ سے قلم اور مائک چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کسی کا کوئی سنگل ٹویٹ، سنگل میسج نہیں آیا کہ سردار صاحب کو پاکستان کا یہ اینکر جو خدمت کر رہا ہے اس ملک کی، مثبت چہرہ اجاگر کر رہا ہے، اس کو ہم تھپکی دے دیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا یہ ملک آپ کا ہے، جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا ہے. لیکن نہیں، یہ ملک جو ہے یہ وڈیرے جاگیرداروں کا، یہ ایلیٹ کلاس کا ہے، میرے جیسے اور آپ جیسے مڈل کلاسوں کا نہیں ہے باجی. سو بے شک خان صاحب ہوتے تو شاید وہ نوٹس لے بھی لیتے، اور انہوں نے لیا بھی. جب میرے پہ برے حالات آئے تو انہوں نے نوٹس لیا بھی. سو اینی ہاؤ یہ مشکل وقت ہے، یہ گھڑیاں، یہ لمحے تکلیف دہ ہیں، گزر جائیں گے باجی. سر آخری کویسچن ہے، بھارت جو ہے نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بے شک ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے، لیکن اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے. چلے ہم نہ صحیح، کم از کم ہمارے ارد گرد کے ممالک تو کامیاب ہو رہے ہیں. اگر آپ کو وہاں سے دوبارہ آفر آتی ہے نیشنلٹی کی، یا وہاں پہ جانے کی کہ آپ پاکستان کو چھوڑیں جناب، آپ یہاں پہ آئیں، بے شک اپنی مرضی سے آپ یہاں پہ زندگی گزاریں، صحافت کریں یا نہ کریں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تو جائیں گے اس مشکل وقت میں اپنے پاکستان کو چھوڑ کے؟ کبھی نہیں باجی، کبھی نہیں. مجھے ابھی بھی آج بھی کال آئی ہے، مختلف چینل کے تھرو آئی ہے، اور یہ سوال انہوں نے بھی کیا کہ اگر ہندوستان آپ کو نیشنلٹی دیتا ہے اور آپ کو جاب آفر کرتا ہے تو کیا آپ آئیں گے؟ تو میرا جواب تھا نہ، بالکل نہ. کیونکہ میں پاکستان کے اس سرزمین پر میرا جنم ہوا ہے، اس سرزمین پر میری اگر موت ہوگی اور آخری سانس ہوگی تو اس سرزمین پر ہوگی. چاہے وڈیرے جاگیردار ملک پہ زمین تنگ کریں، لیکن یہ ملک میرا ہے، یہ میرے پرکھوں کا ملک ہے. ہمارے پاس آپشن تھا، ہم جا سکتے تھے ہندوستان کی طرف، پر ہمیں جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے قول فعل پر ہمیں یقین تھا کہ ہمارے پرکھوں نے ریجیکٹ کیا ہندوستان جانا، تو میں تو کبھی نہیں کروں گا. اور ہاں دیکھو، زندگی اگر تنگ کی جاتی ہے نا تو یہ بیوقوفی ہوتی ہے کہ میں بڑی گاڑی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میں کہوں کہ آؤ بے مجھے مار، وہ بیوقوفی ہوگی. تو میری جو اوقات ہے اس کے اوقات کے مطابق میں ان لوگوں سے لڑ تو نہیں سکتا ہوں نا. وہ وڈیرے ہیں، بڑی پارٹی ہے، بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے خطرناک لوگ بھی ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، تو میں ان سے لڑ تو نہیں سکتا ہوں. اگر پھر بھی میں اتنا مجبور ہوا تو پھر میں کہیں کوشش. ہاں یہ سوال بھی آپ مجھ سے کریں کہ بہت سارے لوگ مجھ پہ یہ سوال بھی کریں کہ یہ کینیڈا یا اس کے لیے جانے کے لیے یہ کوئی اور وہ کر رہا ہے، یہ سارا کچھ ڈرامہ کر رہا ہے. تو کینیڈا، انگلینڈ جانے کے لیے مجھے اس سے پہلے بھی آفر آئی تھی، جب میرے بھائی کا مرڈر ہوا تھا. میں تب نہیں گیا ہوں،
میرے پاس ابھی بھی وائس نوٹ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, اس میں سن لیجئے گا کہ مجھے بہت سارے صحافیوں نے کہا ہے کہ نکل پاکستان سے, آپ کے لیے ملک نہیں ہے. لیکن باجی اگر پھر جانا ہوا, اتنی زمین تنگ کر دی گئی, تو پھر بہت سارے ممالک ہیں, بہت ساری کنٹریز ہیں. کیونکہ اگر آپ پہ زمین تنگ کر دی جائے گی اور آپ کو لگ پتا ہے کہ بھئی میں ان وڈیرے جاگیرداروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتا. سر ایک دفعہ دوبارہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی شازیہ مری کے نام کوئی پیغام دے دیں, شاید آپ کے باقی میسیجز اس نے ٹویٹ نہ پڑھی ہو, تو اب شاید آپ کی آواز ہی سن کے اس کو رحم آ جائے کہ جناب میں کچھ مجھ سے غلطی ہوگی, اگر اس بھائی نے مجھ سے معافی مانگ ہی لی ہے تو میں بڑی بن کے اسے معاف کر دوں. تو کوئی پیغام یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی میں یہی کہوں گا نا کہ دیکھو, معافی مانگنے والے کا ظرف ہوتا ہے اور معاف کرنے والے کا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. تو میں تو پھر بھی آج کہتا ہوں کہ وہ ہماری بہن ہے, محترمہ ہے, اور اس کی دل آزاری اور بہت زیادہ ہوئی ہے, تو میں اس کے لیے آپ کے پلیٹ فارم سے پھر بھی معافی مانگتا ہوں, اور اس سے بھی کہوں گا. لیکن کم سے کم یہ جو میرا ذریعہ معاش بند کر دیا گیا ہے, یا میرے چینلز کو کال کر کے مجھ پہ میری نوکری ہٹا دی گئی ہے, تو میری تو ڈیمانڈ ہے کہ میری نوکری تو بحال کر دینا یار. بہت ہو گیا یار, تھینک یو یار. ارے بھائی یہ کافی کوشچن میں وائنڈ اپ کروں گا. اگر انشاءاللہ ہم امید ہے, یقین بھی ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ ایکٹیو نظر آئیں گے. دوبارہ کبھی اگر آپ کے پاس ایسی کوئی خبر آئی لیکن وہ سچ پہ مبنی ہوئی, تو کیا اس پہ آپ باقاعدہ کام کریں گے, کہ آئندہ کے بعد آپ نے توبہ کر لی, کسی سیاستدان کی کوئی اچھی بری چیز آئے گی میں نے اس پہ بات نہیں کرنی, یہ بتا دیں بس. یہ صحافت تو نہیں ہے نا. میں تو اگر میں ایک اعلیٰ ظرف صحافی ہونے کا ثبوت پیش کروں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں, لیکن میں آیا ہوں اس فیلڈ میں سچ اور حق کے حوالے سے بات کرنا. تو اگر میرے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے, ایویڈنس ہوں گے, تو میں کھڑکا دوں گا باجی. واہ, اوکے رنویر صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا, کیونکہ آپ جیسے لوگ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے جو سچ پر مبنی کام کرتے ہیں. تو بیسٹ وشز سر آپ کے لیے, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو, اللہ حافظ سر.